पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। इंसानी इर्तिक़ा की तारीख़ बहुत दिलचस्प है। बेशक मौरख़ीन ने इसे अपने अपने अंदाज़े बयां से पेश किया है, जिससे तारीख़ अपने पहलू हर दौर में बदलती रही है, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा तारीख़ के असल हक़ाइक़ भी पोशीदा होते चले गए, और मुख्तलिफ़ अदवार की तारीख़ मुख्तलिफ़ शक्ल में आज हमारे सामने है। मगर कुछ मुसल्लिमा हक़ाइक़ ऐसे हैं जो आज भी हमारे सामने अपनी असल हकीकत में मौजूद हैं, और आज हम इसे आपके सामने अपने अंदाज से पेश करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिससे हक़ाइक़ भी सामने आ जाएं और तारीख़ भी मस ना हो सके। एक आदम और हव्वा से पैदा होने वाली नस्लें जिस तरह रुए ज़मीन पर फैलती चली गईं और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के रंग सजाती चली गई, इसका मुताला क़ारीन को गुम करता चला जाता है। रुए ज़मीन पर इंसान जिन जिन ख़ित्तों पर आबाद है, उनमें एक ख़ित्ता पंजाब भी है। पंजाब की तहज़ीब कैसे परवान चढ़ी, पंजाब में मुख्तलिफ़ शहर किस तरह वजूद में आए, और वक्त गुज़रने के साथ साथ पंजाब कैसे तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया, इसकी तफसील कुछ यूँ है। मौजूदा दौर में पंजाब एक सूबे की हद तक महदूद हो गया है। सन 1600 सने ईस्वी में मुग़लिया सल्तनत में पंजाब का इलाका दरियाए इंडस और दरियाए सतलज के दरमियान जो इलाका था, उसे पंजाब कहा जाता था। ब्रिटिश इंडिया के दौर में पंजाब का इलाका यूनियन टेरिटरीज, जिसमें 28 छोटी रियासतें कायम थी, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पाकिस्तान में मौजूदा पंजाब और इस्लामाबाद, ये सब पंजाब कहलाता था। ये तो हुआ आज के दौर के पंजाब के इलाके का सरसरी जायज़ा, मगर हम पंजाब को कदीम दौर की तारीख़ में तलाश करेंगे। ज़माना तारीख़ से क़बल का ज़माना, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री दौर के दो हिस्से हैं, पेलोलिथिक और नियोलिथिक। पेलोलिथिक दौर में बसने वाले लोग होमो इरेक्टस मखलूक कहलाते थे, जिनका 2 मिलियन साल कबल वजूद था, और उनके आसार मौजूदा पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में पाए गए हैं, जो इंडस रिवर और दरियाए जेहलम के दरमियान का इलाका है, और उसे पोटोहार प्लेटो भी कहा जाता है। इस इलाके के साथ दरियाए सवा यानी सोन रिवर, जो मौजूदा रावलपिंडी में वाक़ है, बहा करता था। इस इलाके को वादी सवा, सोन वैली भी कहा जाता था। ये 9500 सन क़ब्ल मसीह से लेकर 5000 साल क़ब्ल मसीह का दौर था। नियोलिथिक दौर 5000 क़ब्ल मसीह से लेकर 1350 क़ब्ल मसीह तक। सवा तहज़ीब को सोआन, सवा, सोहन या सोन रिवर भी कहा जाता है। पंजाब की सवा तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब में शुमार की जाती है। कदीम ज़माने में वादी सवा और इसके इर्द गिर्द के इलाक़ों में इंसान कसीर तादाद में रहा करते थे। इन इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल पत्थरों के औजार जगह जगह मिले हैं। दरियाए सवा दरियाए सिंध का माविन दरिया है और रावलपिंडी के करीब वाक़ है। अमली तौर पर ये वादी सवा रावलपिंडी, अटक, जेहलम, हज़ारा, सरगोदा
اور خوشاب کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں سے قبل از سوا کے جو پتھریلے اوزار ملے ہیں ان میں سب سے قابل ذکر توکا ہے۔ اس قسم کے اوزار دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملے۔ رفتہ رفتہ انسان ترقی کرتا رہا اور اس کے اوزاروں میں نفاست آتی گئی اور تہذیب اور تمدن میں بھی فرق آتا گیا۔ سوا کی صنعت بھی تبدیل ہوتی گئی۔ پہلے یہ لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے، پھر یہ لوگ گھاس پھوس اور تنکوں کے خیمے بنا کر رہتے تھے۔ جانوروں کا شکار کرنے کے بعد ان کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اور خوراک کا انحصار قدرت پر تھا، یعنی حیوانات اور نباتات ہی ان کی خوراک تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زراعت سے واقف ہوتا چلے گئے۔ یہ نیولیتھک دور کا ابتدائی زمانہ تھا جو 8000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 5000 سال قبل مسیح پر محیط ہے۔ اس دور میں لوگ دریائے سوا کے کنارے پر آباد تھے۔ نیولیتھک دور کا دوسرا اور درمیانہ دور سن 5000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 1350 سال قبل مسیح پر محیط ہوتا ہے اور اسے برونز ایج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کہلاتی تھی، جسے عام طور پر ہڑپا سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہڑپا سویلائزیشن کے آثار موجودہ مغربی ساحل سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر نمودار ہوئے تھے۔ نیولیتھک دور کا درمیانی دور، جسے ہڑپا دور یا ہڑپا سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، 5000 سال قبل مسیح سے لے کر 1350 سال قبل مسیح تک۔ جدید دور ہجری سے قبل ہڑپا کا آغاز ہوا۔ اس کا زمانہ 5000 سال قبل مسیح سے لے کر 1350 سال قبل مسیح تک رہا۔ اس دور میں بڑی بڑی انسانی آبادیاں معرض وجود میں آئیں، جن سے شہری معاشرے کا آغاز ہو گیا۔ چنانچہ اس دور میں مختلف آبادیوں کے آبائی رنگ قائم ہوئے۔ اس دور میں انسان خانہ بدوشی کی زندگی ختم کر اجتماعی آبادیوں میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ ان آبادیوں میں درخت، پودے اگانے اور جانور پالنا شروع کر دیے تھے۔ اب جب نقل مکانی کا رجحان کم ہو گیا تو رہائشی اور شہر سازی اور شہری رہائش کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی پوری ہونے لگی۔ انہی ادوار میں انسان نے برتن سازی کی مہارت میں بڑی ترقی کی۔ اسی دور میں انسان نے برتنوں پر نقش و نگاری کے فن پر عبور حاصل کیا۔ پنجاب میں اس دور کے آثار سرائے کالا، ٹیکسلا، پنڈ، نوشہری، کھنڈا، جلیل پور، ہڑپا اور چولستان کے علاقے میں بے شمار مقامات سے ملے ہیں۔ محققین نے صرف چولستان میں ہی 350 کے قریب مدفون بستیاں تلاش کی ہے جن کا تعلق اس ہڑپا تہذیب سے ہے۔ پنجاب کے اس تمدنی ارتقاء میں یہاں کے دریائی نظام کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ پانی کی وافر مقدار کی وجہ سے ان علاقوں میں زراعت کو بڑی ترقی ملی۔ دریاؤں کی ہی وجہ سے مچھلی یہاں کے لوگوں کی عام غذا رہی۔ بے شمار چراہ گاہیں اور گھنے جنگلات نمودار ہوئے۔ اس دور میں رہائش کے لیے باقاعدہ مکانات کی تعمیر کی جانے لگی۔ خام مال اور دیگر سامان ایسی تعمیر و ترقی کے لیے میسر تھا، اور زیورات اور روزمرہ کی زندگی اور مذہبی زندگی میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی تیاری کے لیے
آبادیوں میں خاص علاقوں میں ورک شاپ قائم ہونے لگی۔ شمالی علاقوں میں لکڑی دریاؤں کے ذریعے لائی جاتی تھی۔ اس دور میں آبادیاں دریاؤں اور شاہراہوں کے کنارے آباد ہونے لگی۔ ایسی تجارتی شاہراہوں کے ساتھ آباد ہونے والی آبادیاں آہستہ آہستہ ترقی کر کے بڑے بڑے شہری تجارتی مرکز بن گئے۔ اس زمانے میں خشکی کے راستے کے ذریعے تجارتی مال لانے اور لے جانے کے لیے 2 پہیہ گاڑی لکڑی سے تیار کر لی گئی تھی۔ اس طرح دریاؤں میں مال برداری اور نقل و حمل کے لیے کشتیاں بھی تیار کر لی گئی تھیں۔ دریائی چکنی مٹی برتن سازی کے لیے استعمال ہونے لگی۔ شہر کے دفاع کے لیے فصیلیں یعنی مضبوط چار دیواری بنائی جانے لگی۔ آبادی میں داخلے کے لیے ان فصیلوں میں بڑے بڑے دروازے بنائے جانے لگے جو رات کے وقت اکثر بند کر دیے جاتے تھے۔ چونکہ پنجاب میں اکثر سیلاب آتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے پرانی آبادیاں زمین میں دفن ہو جاتی تھیں اور ان مدفون آبادیوں پر نئی آبادیاں پروان چڑھ جاتی تھیں۔ جیسے جیسے آبادیاں پھیلتی گئیں، بیت الخلاء، پانی کے نکاس اور غسل خانوں کا اہتمام ہونے لگا۔ اسی زمانے میں گھروں اور آبادیوں میں کنویں بنانے کا نظام بھی قائم ہوا۔ زراعت میں آب پاشی کا نظام بھی متعارف ہوا۔ دریاؤں، ندی نالوں کے پانی سے آب پاشی ہونے لگی اور یہیں سے مویشی اور دیگر جانور پانی پیتے تھے۔ انہی سے مچھلیاں شکار کی جانے لگیں۔ ذات، برادری، مذہب اور مختلف رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں گروہ بننا شروع ہو گئے۔ زراعت، ماہی گیری، دستکاری، برتن سازی اور تجارت اس دور کے مشہور پیشے تھے۔ اس دور میں ہڑپہ ایک قصبہ بن گیا تھا۔ اس دور کے مختلف تمدن سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب ایک عظیم الشان انسانی وحدت تھی جس کا سلسلہ وسیع و عریض علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس تہذیب و تمدن کے کھنڈرات سے پتہ چلتا تھا کہ اس تہذیب میں فصیلیں بنانے کا رواج تھا۔ مکانوں کی تعمیر میں منصوبہ بندی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کے رہائشی احاطے رفتہ رفتہ کسی کمروں والے گھروں کی صورت میں اختیار کر گئے تھے۔ اس دور میں شہروں کا قیام کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا۔ پنجاب میں ہڑپہ کی تہذیب و تمدن 2350 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 1750 سال قبل مسیح میں اپنے پورے عروج پر تھا۔ اس کے بعد آریاؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہڑپہ تہذیب و تمدن روبہ زوال ہوئی۔ ہڑپہ کے آثار پاکستان کے موجودہ شہر ساہیوال کے مغربی حصے سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر نمودار ہوئے تھے۔ اس شہر کی کھدائی سن 1928 میں ہوئی۔ اس شہر کی کھدائی سے غلے کی کوٹھیاں، مزدوروں کے کوارٹر، شہر پناہ اور قبرستانوں کی دریافت ہوئی تھی، جبکہ شہر کی فصیل کے آثار بھی ملے ہیں۔ ہڑپہ دنیا بھر میں شہری منصوبہ بندی کے اولین نمونہ تھا۔ ہڑپہ شہر کے کھنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے لوگ فن تعمیر میں بہت ترقی یافتہ تھے۔ پکی اینٹوں سے بنے مکانات کشادہ تھے اور سیدھی گلیاں اور بازار اور ان گلیوں سے چھوٹی گلیاں جن میں داخل ہونا منفرد انداز سے
تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں شاہراہوں، کنووں، گلیوں اور پانی کے نکاس کا شاندار نظام موجود تھا۔ حفظان صحت کے پیش نظر گندے پانی کے نکاس کا جو باقاعدہ زمین دوز نظام قائم کیا گیا تھا وہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا نظام تھا۔